नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम पारा नंबर 4 का रुकू नंबर 13 और सूरह निसा है और उसकी जो आयात नंबर है वो 11 से 14 तक की हम तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, वसीयत करता है तुम्हें अल्लाह औलाद के बारे में। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि, मर्द का हिस्सा बराबर है दो औरतों के हिस्से के। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनि फ़लाहुन्ना सुलुसा मा तरका, फिर अगर हों औरतें ही दो से ज़्यादा तो उनका है 2/3 जो छोड़ा तरके में या माल में। वाइन कानत वाहिदतन फलाहन निस्फ, और अगर हो लड़की एक ही तो उसका है निस्फ। वाली अबावैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलदु, और इसके यानी कि जो मैयत है उसके माँ बाप का हर एक के लिए दोनों में से छठा हिस्सा जो छोड़ा तरके में अगर हो उसकी औलाद। फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुन वारिसाहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, फिर अगर ना हो उस मैयत की औलाद और उसके वारिस हों और उसके माँ बाप तो उसकी माँ का 1/3 हिस्सा है। फ़इन काना लहु इख्वातुन फलिउम्मिहि सुदुसु मिन बादि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन, फिर अगर हों उस मैयत के बहन भाई तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है बाद वसीयत के जो उस मैयत ने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद। अबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे नहीं मालूम तुमको कौन उनमें से ज़्यादा करीब है तुम्हारे नफ़ा के लिहाज से। मुकर्रर किए हुए हैं ये हिस्से अल्लाह की तरफ से, यकीनन अल्लाह है जानने वाला और हिकमत वाला। सूरह निसा का दूसरा रुकू बड़ा मुख्तसर और इसमें सिर्फ 4 आयत हैं। इन 4 आयतों में इस्लाम का पूरा कानून वरासत बयान कर दिया गया है जिस पर पूरी जिल्दें में लिखी गई हैं। अगर एक ही बेटा है तो वो पूरे तरके या माल का वारिस हो जाएगा। लिहाजा जब बेटी का हिस्सा बेटे से आधा है तो अगर एक ही बेटी है तो उससे आधी विरासत मिलेगी, आधी दूसरे लोगों को दी जाएगी। वो एक अलग मामला है। अगर कोई शख्स फौत हो जाए, उसके वालिदैन या दोनों में से कोई एक जिंदा हो तो उसकी विरासत में से उनका भी मुकर्रर हिस्सा है। और अगर वफात पाने वाला शख्स साहिब औलाद है तो उसके वालिदैन में से हर एक के लिए विरासत में छठा हिस्सा है, यानी मैयत के माल में से 1/3 वालिदैन को चला जाएगा और 2/3 औलाद में तकसीम होगा। अगर कोई शख्स लावल्द फौत हो जाए तो उसके माल में से उसकी माँ को 1/3 और बाप को 2/3 मिलेगा, यानी बाप का हिस्सा माँ से दुगना हो जाएगा। अगर मरने वाला बे औलाद हो लेकिन उसके बहन भाई हों तो इस सूरत में माँ का हिस्सा मज़ीद कम होकर 1/3 के बजाय छठा हिस्सा रह जाएगा और बाकी बाप को मिलेगा, लेकिन बहन भाइयों को कुछ ना मिलेगा। वो बाप की तरफ से विरासत के हकदार होंगे, लेकिन साथ ही फरमा दिया
وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس شخص کے ذمہ کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، پھر وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ پھر فرمایا تم اپنی عقلوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وراثت تقسیم کرو۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میری وراثت میں خواہ مخواہ ان کے لیے حصہ کیوں رکھ دیا گیا ہے، یہ تو کھا پی چکے، ساری زندگی گزار چکے، وراثت تو اب میری اولاد ہی کو ملنی چاہیے، یہ تو سوچ بالکل ہی غلط ہے۔ تمہیں بس اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے نصف اس کا جو چھوڑا مال میں تمہاری بیویوں نے اگر نہ ہو ان کی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارا حصہ چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑا مال میں انہوں نے بعد وصیت کے جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ اس میں سے جو چھوڑا مال میں تم نے اگر نہ ہو تمہاری اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ہو تمہاری اولاد تو ان بیویوں کا آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا مال میں تم نے بعد وصیت کے جو تم نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر ہو ایسا مرد جس کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، یا ایسی عورت اور اس کا ہو ایک بھائی یا ایک بہن تو ہر ایک کا ہے اس میں سے چھٹا حصہ۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ، پھر اگر ہوں بھائی بہن ایک سے زیادہ تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو اس نے کی ہو یا قرض ادا ہونے کے بعد، بشرط یہ کہ ایسی وصیت نہ ہو ضرر رساں۔ وصیۃً من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ فرمان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نہایت علم والا ہے، بردبار ہے۔ اس میں بیان ہوا کہ بیوی اگر فوت ہو گئی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو جو وہ چھوڑ گئی ہے اس میں سے نصف شوہر کا ہو جائے گا، باقی جو نصف ہے وہ مرحومہ کے والدین اور بہن بھائیوں میں حسب قاعدہ تقسیم ہوگا، اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو تو موجودہ شوہر کا کل مال میں سے چوتھائی حصہ ہوگا، اور باقی تین چوتھائی دوسرے ورثہ میں تقسیم ہوگا، اور اگر مرنے والا شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو وصیت کے بعد اس کی بیوی کو مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور اگر اس نے اولاد چھوڑی ہے تو بیوی کو وصیت کے بعد مال کا آٹھواں حصہ ملے گا، اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ حصہ سب بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایسے ہی کلالہ وہ مرد اور عورت ہے جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں نہ کوئی اولاد ہو، اس صورت میں ماں شریک کے جو ماں کی طرف سے جو بہن اور بھائی ہیں تو ان کا حکم اسی صورت کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ عربوں میں دراصل تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے، ایک تو جن کا باپ بھی مشترک ہو اور ماں بھی، دوسرے لاتی بہن بھائی جن کا باپ ایک اور مائیں جدا ہوں، یہ بھی حقیقی بہن بھائی ہوتے تھے۔ اہل عرب ان کو سوتیلا نہیں سمجھتے، ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا ہے جو ایک ماں سے ہو لیکن اس کا باپ دوسرا ہو۔
ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، تو اب اس دوسرے خاوند سے جو اولاد ہے وہ پہلے خاوند کی اولاد کے اخیافی بہن بھائی ہیں، تو کلالہ کی میراث کے حکم میں یہاں اخیافی بہن بھائی مراد ہیں۔ یہ دو شرطیں باقی رہیں گی۔ مرنے والے کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت کی تعمیل کی جائے گی، اس کے بعد میراث وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے، اس کی بردباری پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا، اس کی پکڑ جب آئے گی تو اس سے بچنا ممکن نہ ہوگا، اس کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ حدود ہیں اللہ کی، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا اس کو جنتوں میں بہہ رہی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، رہیں گے ہمیشہ وہ ان میں، اور یہ ہے کامیابی بہت ہی بڑی۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ کی ہوئی حدوں سے آگے نکل جائے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں ہمیشہ وہ انسان رہے گا۔ یعنی یہ فرائض اور یہ مقدار جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور میت کے وارثوں کو ان کی قرابت کی نزدیکی اور ان کی حاجت کے مطابق جتنا جسے دلوایا ہے، یہ سب اللہ کی حدود ہیں۔ تم ان حدوں کو نہ توڑو، نہ اس سے آگے بڑھو۔ جو شخص اللہ کے ان احکامات کو مان لے، کوئی ہیلا حوالہ کر کے کسی وارث کو کم و بیش دلوانے کی کوشش نہ کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور وہ تجاوز کرے گا اس کی حدود کی، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، رہے گا وہ ہمیشہ اس میں، اور اس کو عذاب ہے ذلت کا۔ یہاں بھی وہی پچھلی ہی مثال دی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ کی حدود کو توڑے گا، یاد رہے ان آیات میں وراثت کے معاملات میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کو اللہ کی حدود کہا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جہاں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، آگ میں جلنا تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ڈانٹ بھی پڑے گی۔ مطلب یہ کہ جسمانی ٹارچر کے ساتھ ساتھ مینٹلی ٹارچر بھی ہوگا۔ انجوائے تو انسان مل جل کر کرتا ہے، لیکن تکلیف انسان کو اکیلے ہی سہنی پڑتی ہے۔ یعنی کہ جنت میں اگر 3-4 لوگ اکٹھے گئے تو مل جل کر انجوائے کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اکٹھے بیٹھیں گے، انجوائے کریں گے، کھانا پینا وہ سب مل جل کر جیسے ہم لوگ دنیا میں کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ ایکسٹرا آرڈینری انجوائمنٹ ہوگی۔ اگر وہی جو 3-4 لوگ ہیں ایک ساتھ اگر جہنم میں گئے تو ہر ایک الگ الگ بند ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی کسی کی چیخ نہیں سنے گا، نہ حال پوچھے گا۔ یہ آیات سمجھنے کے لحاظ سے بھی بہت مشکل آیات ہیں، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ بوجھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس طرح ورثہ میں یہ ساری چیز جو ہے مال اور یہ تقسیم کیے جاتے ہیں، آج کل کیا ہو رہا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی حدود میں رہ کر کوئی کچھ نہیں کرتا، سب اپنی منمانی کرتے پھریں کہ ہمارا پیسہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، حالانکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ اس میں سارا کچھ بیان کر دیا ہے کہ کس کا کیا ہے، کس کو کس طرح ملے گا اور کس لحاظ سے اور کتنا ملے گا، سب کچھ کھول دیا۔ ایک دفعہ آپ سب لوگ یہ اچھی طرح سے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی دوبارہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔